अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने हम्द को एक मर्तबा पढ़ चुके हैं। आज इंशाल्लाह हम हम्द को समझने की कोशिश करेंगे। हम्द के ज़रिए शायर क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है, किस तरह से हम्द में उसने अल्लाह ताला की किब्रियाई को बयान किया है। आए देखते हैं हम सबसे पहला जो शेर है, हम देखते हैं यहाँ पर हम्द के अक्सर अशार तज़ाद हैं, यानी कि सनत तज़ाद से ताल्लुक़ रखते हैं। एक दूसरे की ज़िद वाले अल्फाज जिस शेर में होते हैं उसे सनत तज़ाद कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला जो शेर है, राह गुज़र कोई हो मंजिल का तकाज़ा तू है। राह गुज़र कोई हो मंजिल का तकाज़ा तू है, दिल ने जिस वक्त जहाँ दिल से पुकारा तू है। अब समझने की बात यह है, राह गुज़र से मुराद यहाँ पर चलने का रास्ता है। यहाँ मगर चलने के रास्ते से मुराद मज़हब को लेंगे हम, यानी कि ख्वाह कोई ही मज़हब हो, कोई भी मज़हब के मानने वाले हो, सबका बुनियादी मकसद एक ही होता है। वो कहीं ना कहीं एक ही अल्लाह की इबादत करते हैं, एक ही खुदा को मानते हैं। भले उनके तरीक़े अलग होते हैं लेकिन उनका नज़रिया एक ही होता है, यानी इबादत व इताअत का महवर मरकज़ अल्लाह ताला ही की ज़ात व सिफ़ात होती है। दुनिया का हर शख्स हर मज़हब को कोई भी मज़हब को मानने वाला, अगर हम उसका आखिर देखते हैं तो वो कहाँ जाएगा? अल्लाह ही की इबादत की तरफ जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चश्म बीना को बसीरत दिल महज़ूं को यकीन। चश्म बीना को बसीरत दिल महज़ूं को यकीन, डूबती आस को तिनके का सहारा तू है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है चश्म बीना को बसीरत। चश्म के माने तो आँख के हैं, बीना के माने देखने के हैं, और बसीरत, अब ये सब मिलकर के एक लफ्ज़ बना है। वैसे अगर हम बसीरत के माने देखेंगे तो अक्ल व फ़हम के होते हैं, समझ और बूझ के होते हैं। चश्म बीना को बसीरत के माने क्या हो जाएंगे यहाँ पर? ऐसी आँख जो बारीकी व गहराई को समझती हो, देखती हो, पहचानती हो। अक्ल रखने वाली आँख, यानी सच्चाई को समझने वाली आँख, सच्चाई को देखने वाली आँख, ठीक है। उसके बाद दिल महज़ूं को यकीन। महज़ूं के माने होते हैं गम के। दिल महज़ूं का मतलब यहाँ गमगीन दिल है, ठीक है। अब यकीन करना, पूरा ईमान ले आना, मुकम्मल ईमान ले आना। दिल महज़ूं को यकीन मतलब अगर दिल गमगीन भी है तो एक यकीन है कि यह गम छट जाएगा, यह गम दूर हो जाएगा, क्योंकि जिसके पास चश्मे बीना है, जिसके पास बसीरत है, उसका ईमान भी पक्का है कि यकीनन ये जो मसाइब है, ये जो आलाम है, ये जो मुसीबतें हैं, ये जो रंज है, ये सब के सब अल्लाह ही की ज़ात की वजह से दूर हो जाएंगी। फिर है डूबती आस को तिनके का सहारा तू है। देखिएगा ये ज़रबुल मिस्ल वाला शेर है, इम्तिहान में भी पूछा जा सकता है और आपके मशक़ी सवालात में सवाल भी आपको पूछा गया है कि ज़रबुल मिस्ल वाला शेर लिखिए या मिसरा लिखिए, ऐसा मिसरा जिसमें ज़रबुल मिस्ल आई है। ज़रबुल मिस्ल कहावत को कहते हैं। देखिए यहाँ पर डूबती आस एक लफ्ज़ दिया है, ये दरअसल कहावत है। डूबती आस को तिनके का सहारा कहावत है, यानी कि मामूली सा सहारा भी मिल गया तो बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ पर शायर का कहना है कि डूबती आस को तिनके का सहारा। हाँ तो शायर क्या कहना चाहता है देखेंगे हम। शायर का कहना है कि जो भी मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, वो सब के सब अल्लाह ही की मर्ज़ी से दूर होने वाले हैं। हमको एक आस है, एक उम्मीद है कि अल्लाह ताला ये मुसीबतें, ये परेशानियां दूर कर देगा। यानी कि यहाँ पर हमारे दिल को क़रार आ जाएगा। फिर अगला शेर है, देखिएगा ये शेर भी सनत तज़ाद से ताल्लुक़ रखता है। अपने महवर पे है गर्दिश में अगर शम्स व क़मर। अपने महवर पे हैं गर्दिश में अगर शम्स व क़मर, जिसके कब्ज़े में है अंजाम ज़माना तू है। महवर पर यानी अपने मदार पर, अपने पॉइंट पर अगर शम्स व क़मर, आपको पता है, आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि किस तरह से ये फ़ल्की अज़साम जो है अपने महवर पर गर्दिश करते हैं, चाँद और सूरज। शम्स के माने सूरज है, जबकि क़मर चाँद को कहते हैं। अपने महवर पे है गर्दिश में, मतलब अपने महवर पर गर्दिश कर रहे हैं, वो हटते हैं कि अपने महवर से नहीं। और ये किसकी वजह से है? अल्लाह ही के निज़ाम की वजह से है कि अपने
محور پر وہ گردش کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے کہتا ہے شاعر کہ جس کے قبضے میں ہے انجام زمانہ تو ہے، یعنی کہ اللہ ہی کیا کرتا ہے یہاں پر، صبح اور شام پیدا کرتا ہے، دن اور رات بناتا ہے، اللہ ہی کی قدرت میں، اللہ ہی کے اختیار دست اختیار میں ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کے قبضے میں ہے انجام زمانہ، زمانے کا انجام کرنا، یعنی کہ صبح ہوتی ہے پھر شام ہونے لگتی ہے، شام کے بعد پھر اسی تاریکی سے صبح کا روشن چہرہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہ سارے اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں۔ چاند سورج تیرے اوصاف بیان کرتے ہیں، صنعت تضاد پھر سے آتا ہے اس میں۔ چاند اور سورج دونوں ضد ہے ایک دوسرے کی۔ چاند سورج تیرے اوصاف بیان کرتے ہیں، ہم پخت نور کا پرتو ہیں، سراپا تو ہے۔ اوصاف صفت کی جمع ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ چاند اور سورج اللہ ہی کے اوصاف بیان کرتے ہیں۔ بے شک جب ہم چاند اور سورج کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن یقیناً اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ چاند اور سورج کی جو تخلیق ہے وہ خالق کائنات اللہ رب العزت ہی نے کی ہے، کوئی اور ثانی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اور دوسرا ایسا بندہ ہو نہیں سکتا یا ایسی کوئی ہستی ہو ہی نہیں سکتی جو چاند اور سورج کو بنائے، اور اگر بنائے تو وقت مقررہ پر ان کا نظام چلائے، یہ دوسرا کوئی بھی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمیں چاند اور سورج گواہی دے رہے ہیں اپنے وقت پر طلوع ہو کر، اپنے وقت پر غروب ہو کر، اللہ ہی کی ذات کو یہاں پر پیش کر رہے ہیں، اللہ ہی کی صفات کو بتا رہے ہیں، اوصاف کو بتا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں ہم تو بس ہلکی سی جھلک ہے، پر تو ہے یعنی کہ ہم سایہ ہے، ہلکا سا ہم سایہ ہے، ہلکی سی جھلک ہے نور کی۔ دیکھیے گا آپ، یقین آ جائے گا آپ کو اللہ کی قدرت پر، خدا کی قدرت پر، کہ یہ جو سورج جو صبح کے وقت نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، اس کا ہلکا سا نور ہے، اللہ تعالیٰ کا ہلکا سا نور ہے اس میں، تو سارا جہاں روشن ہو گیا، سارے جہاں میں روشنی، نور ہی نور پھیل چکا ہے۔ تو اندازہ لگائیے اللہ کا نور کیا ہوگا، اللہ کا نور کس طرح ہوگا۔ اور وہیں پر اگر ہم رات کے وقت میں چاند کو دیکھتے ہیں تو چاند کی چاندنی ساری تاریکی کو چھٹا دیتی ہے، ساری تاریکی کو دور کر دیتی ہے، حالانکہ یہ ہلکا سا نور ہے، سایہ سا ہے اللہ تعالیٰ کے نور کا، تو اتنی روشنی ہے، اتنا اجالا ہے، اتنا نور ہے، تو یہاں پر چاند و سورج کہتے ہیں ہم تو بس ہلکا سا سایہ ہونے کے بعد اتنی روشن دنیا کر رہے ہیں، تو اے اللہ تو سراپا ہے، یعنی مکمل نور ہی نور کا مالک ہے۔ رات اور دن ہے پروئے ہوئے موتی کی طرح، غور سے سنیے، پھر یہاں پر صنعت تضاد ہے کہ رات اور دن پروئے ہوئے ہیں موتی کی طرح، ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلہ تو ہے۔ اب بہت غور سے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ رات اور دن موتی کی طرح پروئے ہوئے ہیں، موتی کی جو مالا ہوتی ہے، ایک کے بعد من کے اس میں پروئے ہوتے ہیں، موتیاں اس میں بنی ہوتی ہے، پروئی ہوتی ہے، جیسے آپ نے تسبیح اگر دیکھی ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کس طرح سے موتیاں ایک کے بعد پروئی ہوتی ہے، تو ٹھیک اسی طرح سے رات اور دن کی ایک مالا بنائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کی ایک مالا بنائی ہے، بالکل موتیوں کی طرح رات اور دن کو اس میں پرو دیا ہے۔ پھر شاعر آگے وضاحت کرتا ہے کہ ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلہ تو ہے۔ ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلے سے کیا مراد ہے؟ دن کی سفیدی جب ہوتی ہے، دن جب نکلتا ہے تو اس کے بعد رات آ جاتی ہے، اور رات کی تاریکی میں سے پھر دن کا اجالا تو ہی نکالتا ہے، تو ہی وسیلہ بن جاتا ہے، تو ہی سبب بن جاتا ہے۔ ظلمت کے معنی اندھیرے کے ہے، اور اندھیرا کب ہوتا ہے؟ رات کے وقت میں ہوتا ہے۔ یہاں ظلمت ظلم سے نہیں بلکہ تاریکی کے لیے استعمال ہوا ہے، تو دن کا وسیلہ ہے، یعنی دن کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے، روشنی کا تو ذریعہ بن جاتا ہے، تیری ہی مرضی سے، تیری ہی مرضی کے مطابق، تیری ہی منشا کے مطابق یہاں پر دن اور رات یہاں بنتے رہتے ہیں۔ سفیدی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا نشان ہے، اور اسی عظمت کو رات کی تاریکی کیا کرتی ہے؟ سجدہ کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ جب رات کی تاریکی سجدہ کرتی ہے تو کیا ہے؟ رات جھک جاتی ہے، یعنی کہ یہاں پر دن نکل آتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، صبح صادق کی سفیدی تیری عظمت کا نشان، صبح صادق کی سفیدی تیری عظمت کا نشان، سجدہ کرتا ہے جسے شب کا اندھیرا تو ہے۔ وہی میں نے بھی بتایا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو کون بیان کر رہے ہیں؟ صبح کی سفیدی یا سفیدی، سفیدی سے مراد سفیدی ہے۔ دراصل صبح صادق کے وقت میں جو روشنی ہوتی ہے یہ اللہ کی عظمت کو بیان کرتی ہے، یعنی ایک امید جگاتی ہے، احساس دلاتی ہے کہ اللہ ہی ہے جو ہمیں آگے بڑھا رہا ہے، جو ہمیں یہاں پر روشن کر رہا ہے اس جہاں کو۔
ہمارے لیے روشن کر رہا ہے۔ اور یہ روشن کب ہوتا ہے؟ جہاں اللہ کی عظمت کو کب بیان کیا جاتا ہے؟ یہاں پر جب رات کی تاریکی سجدہ کرنے لگتی ہے، جھک جاتی ہے، تو سورج یہاں طلوع ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہاں پر صداقت سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے بعد شاعر کا کہنا ہے تجھ سے بڑھ کر کوئی شفقت نہیں کرنے والا۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ تجھ سے بڑھ کر نہیں کوئی شفقت کرنے والا، تیرا ہمسر ہے نہ ثانی کوئی یکتا تو ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ تجھ سے بڑھ کر کوئی شفقت نہیں کرنے والا، یعنی کہ اے اللہ تو بہت بڑا رحیم ہے، تو نہایت رحیم و کریم ہے، تیری مثال صرف تو ہی ہو سکتا ہے، تجھ سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا، رحم کرنے والا، شفقت کرنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی تیری برابری کرنے والا ہے۔ تو بالکل کیا ہے؟ ایکتا ہے، یعنی واحد ہے، بالکل تنہا ہے، تو ایکتا ہے، تو کل ہے۔ تیرا ہمسر سے مراد یہاں پر برابری کرنے والا کوئی دوجا نہیں ہے، تو اکیلا ہے اور تیری مثال تو ہی ہے۔ مزید شاعر آگے کہتا ہے تو جسے چاہے اسے تخت دے تاراج کرے، تو جسے چاہے اسے تخت دے تاراج کرے۔ دیکھیے یہاں پر آگے کہتا ہے کہ شاعر ملک تیرا ہے، حکومت تیری آقا تو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی کی بات ہے، جسے چاہے آباد کرے۔ تخت دینا یعنی کہ آباد کرنا، بادشاہ بنا دینا، عزت و احترام کی نگاہ سے دنیا میں اسے مقبول کروا دینا۔ یہاں پر شاعر کا کہنا ہے کہ تو جسے چاہے تخت دے، یعنی اللہ کی مرضی اگر ہو تو معمولی سی انسان کو بھی وہ تخت سے نواز سکتا ہے، اسے شاہ بنا سکتا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہتا ہو، اگر اللہ کی ناراضگی ہو یا اللہ نہ چاہتا ہو تو اسے برباد بھی کر سکتا ہے۔ جسے چاہے وہ تاراج کرنے سے مراد برباد کرنا ہے، جسے چاہے تخت و تاج سے آراستہ کر دے، اسے نواز دے، یا جسے چاہے تخت و تاج سے تاراج کر دے، یعنی برباد کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے، آقا ہے، مالک ہے، ہر چیز پر اسی کا اختیار ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، شاعر کہتا ہے سینکڑوں بار ہوا یوں مجھے ٹھوکر بھی لگی، سینکڑوں بار ہوا یوں مجھے ٹھوکر بھی لگی، میں جو گرنے سے ہوں محفوظ سہارا تو ہے۔ اب آگے شاعر خود کی بات بتاتے ہوئے کہتا ہے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں گمراہی اور جہالت کی تاریکی میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے ذلیل ہوتا گیا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، ذلیل ہونے کو تھا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ مجھے بچا لیا، کیونکہ بچانے والا اللہ ہی ہے۔ ہم گرتے گرتے بچ جاتے، کبھی کبھی بال بچ گئے، ہم کبھی ایسا کہتے ہیں گرتے ہی تھے بچ گئے، بال بچے، اللہ نے بچا لیا، تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو شاعر کا کہنا ہے کہ کئی بار ایسا ہوا کہ مجھے ٹھوکر لگی اور بالکل میں گرنے پر تھا، یعنی جہالت کے اندھیرے میں ڈوبنے کو تھا، میں برباد ہونے کو تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، مجھے محفوظ کر لیا، اسی کا سہارا مجھے نصیب ہوا، اور میں اسی کی وجہ سے محفوظ ہو گیا۔ جب مدد کے لیے موجود کہیں کوئی نہ تھا، جب مدد کے لیے موجود کہیں کوئی نہ تھا، دل نے امید جگائی میرے مولا تو ہے۔ دیکھیے اب آگے کتنا پیارا شعر ہے، یہ کہتا ہے شاعر جب میں پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا، یہ جہاں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، جہاں نے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا، میری مدد کے لیے کوئی نہیں تھا، کوئی مجھے آگے بڑھانے والا نہیں تھا، کوئی مجھے اندھیرے میں روشنی دکھانے والا نہیں تھا، کوئی مجھے ہدایت دینے والا نہیں تھا، میں بھٹک رہا تھا، میں برباد ہونے کو تھا۔ ایسے وقت میں میرے دل نے کہا کہ ایک بار اگر توبہ کر لے اور سچے دل سے اللہ کو پکار لے تو یقیناً اللہ کی مدد مل جائے گی، شامل ہو جائے گی، اور پھر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے یا کسی کے سہارے کی امید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ بس میرے دل نے یہ امید جگائی، اور پھر ہوا ایسا ہی کہ میں نے صدق دل سے جب پکارا تو اللہ کی مدد مجھے حاصل ہو گئی۔ شاعر پھر کہتا ہے کہ خود کو دیکھوں تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی، خود کو دیکھوں تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی، تجھ کو سوچوں تو ہر ایک شے میں سمایا تو ہے۔ شاعر کا کہنا ہے بے شک انسان اپنے وجود اور ہستی کو سمجھنے سے قاصر ہے، یعنی کہ بالکل بھی انجان ہے، بالکل نہیں محروم ہے، یعنی کہ ہم اپنی ہستی کو نہیں سمجھ سکتے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر اگر غور کریں، حق کی تلاش کریں،
جستجو کرے تو اللہ تعالیٰ کا حسن اور اللہ کی قدرت ہمیں ہر چیز میں نظر آئے گی۔ حالانکہ اللہ ہمیں بظاہر نظر تو نہیں آتا، لیکن اللہ دراصل ایک احساس کا نام ہے۔ اللہ ہمارے اندر کے یقین کا نام ہے، ہمارے ایمان کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہمیں دیکھنے میں نظر نہیں آتا، ہاں لیکن اس کے جلوے نظر آتے ہیں، ہاں اس کا حسن نظر آتا ہے، ہاں اس کی نعمتیں، اس کے معجزات ہمیں نظر آتے ہیں۔ جیسے کہ ہم رات اور دن کی مثال لے سکتے ہیں کہ ایک وقت کے بعد رات ہو جاتی ہے، ایک وقت کے بعد دن نکل آتا ہے، روشن جہاں ہو جاتا ہے، تاریک جہاں ہو جاتا ہے، موسم کا بدل جانا، یہاں پر ماحول کا بدل جانا، درختوں کا اگنا، ہرا بھرا ہونا، بن پانی کے یہاں درختوں کی ہریالی نظر آنا، اس طرح سے بہت سارے ایسے چیزیں ہیں، ایسے مناظر ہے، پہاڑوں سے آبشاروں کا بہنا، ندیوں کا کلکلانا، ایسے کئی چیزیں ہیں۔ مطلب ہم اگر سورہ رحمان کو دیکھ لیں تو ساری تشریح ہمارے سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم کون کون سی چیزوں کے بارے میں سوچیں گے، ہر چیز میں ہمیں یہی جواب ملتا ہے کہ یہ سوائے اللہ کے اور کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور ہمیں یہ بھی احساس ہونے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ ہر لمحہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر جگہ وہ موجود ہے، ہر چیز میں وہ سمایا ہوا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں ہمیں بس صدقے دل سے اسے پکارنا ہے۔ اللہ رب العزت کائنات کی ہر چیز کا سہارا ہے، اسی کے اختیار میں سب چیزیں شامل ہے، اور اس طرح سے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا لیکن وہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہاں ہماری یہ حمد مکمل ہوئی۔